अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी का कानून सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नाफिज हो चुका है। इसका असर जो पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों पर भी पड़ेगा, जिससे वाज़ेह है कि जहांगीर तरीन और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं नाइल हो चुके थे और अब वो अपील दायर कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत ने नवाज शरीफ के लिए जो है वो राय हमवार कर दी हैं ताकि वो दोबारा सियासत में आ सकें। दूसरी जानब इमरान खान साहब आज GIT में पेश नहीं हुए। याद रहे कि 9 मई के मुकदमात के बाद GIT बनाई गई थी ताकि खान साहब से जो है तहकीकात हो सके। साथ ही साथ ऑडियो लीक केस में हुकूमत ने 3 जजेस पे एतराजात उठा दिए हैं। उनका कहना यह है कि चीफ जस्टिस समेत 2 जजेस जो हैं वो खुद को इस बेंच से अलग कर लें। साथ ही पंजाब में इंतखाबात होने थे 14 मई को, जो कि नहीं हो सके, जिस पे चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दरख्वास्त दायर की थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करे, और आज भी समाअत हुई। लेकिन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के लहजे में थोड़ी नरमी आ गई है इलेक्शन कमीशन के लिए, क्योंकि किसी को नाअहल नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट की हुकुम उदूली पे हुकुम उदूली हो रही है, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि तारीख पे तारीख और समातों का जो है वो आगाज हो रहा है, लेकिन कोई हकमी फैसला जो है वो सुनाया नहीं जा रहा। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राना गुलजार साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। PTI से हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मुसर्रत शाह साहिबा ने। नवाजिश अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जो कि सीनियर सहाफ़ी। इनसे भी जानेंगे कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में कितनी तब्दीली जो है वो आ सकती है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं नवाजिश अली साहब का। नवाजिश साहब, जैसे कि मैंने इंट्रो में आगाज अपना करके बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के लहजे में थोड़ी नरमी आ रही है, हुकुम उदूली हो चुकी है, 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए, जिसके बाद आज भी समाअत हुई, हतमी फैसला नहीं सुनाया गया और आज भी समाअत मुलतवी कर दी गई है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत कहती है कि ऑडियो लीक केस में जो है वो 3 जजेस को इस बेंच से अलहदा कर दिया जाए। तो इस सूरत हाल में जजेस क्या कुछ करने जा रहे हैं? प्रेशराइज हो गए हैं कि जी अगर हमने खान साहब का साथ दिया तो वफाकी हुकूमत जो है उनका प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में जो है कानून पास किया जाता है ताकि जजेस के इख्तियारात को कम किया जा सके। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हुकूमत की जानिब से एक हिकमत अमली नज़र आ रही थी जब ये ऑडियो लीक्स का मामला सामने आया, और जो मजमूई तौर पे इंतखाबात के हवाले से हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से ऐसे तंदु तेज़ बयानात बिलखुसूस पार्लियामेंट के फोरम पे दिए गए जजेस के हवाले से, तो उसके बाद तवक्को तो ये की जा रही थी कि शायद जुडिशरी की तरफ से एक रद्दअमल सामने आए, लेकिन वहाँ से एक ऐसा रद्दअमल सामने नहीं आया जो तवक्को की जा रही थी। और इससे ये अंदाजा होता है कि जजेस भी चाहते हैं, ये जुडिशरी भी ये चाहती है कि किसी किस्म का कोई आईनी बहरान पैदा ना हो, क्योंकि इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम तो ऑलरेडी मौजूद है, जिसकी वजह से हम दीगर मसाइल का भी शिकार हैं। तो मेरे ख्याल से जुडिशरी की तरफ से ये एक दानिशमंदाना अमल है कि जो इदारों के दरमियान जो तसादुम है वो ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान को और पाकिस्तानी रियासत को जो है ना सूट नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। राना गुलजार साहब का रुख कर लेते हैं। राना साहब, कौमी असेंबली की मुद्दत जो है वो खत्म होने वाली है, लेकिन लगता है ऐसा ज़राए के मुताबिक कुछ इतलात ऐसी आ रही है, खबरें ऐसी आ रही है कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पे नहीं होंगे। खान साहब की ख्वाहिश थी कि ठीक है तमाम असेंबली को तहलील कर लिया जाए, 14 मई को इलेक्शन नहीं होते, कोई बात नहीं, इलेक्शन जुलाई में किए जा सकते हैं। लेकिन मरीम नवाज साहिबा भी डटी रही कि इलेक्शन जो है वो सितंबर के बाद ही होंगे ताकि सदर आरिफ अलवी साहब जो है उनका टेन्योर खत्म हो जाए, चीफ जस्टिस साहब जो है उनका टेन्योर खत्म हो जाए और फिर हम जो है इलेक्शन की तरफ आगे जाएंगे। अब असेंबलीज तो 2 माह बाद खत्म हो जाएंगी। क्या लगता है आपको कि अक्टूबर में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे? PTI का क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है कि इलेक्शन सितंबर में या अक्टूबर में जो है वो हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया खतीजा राठौर साहिबा आपका, आपके मेट्रो चैनल का। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल वक्त पर इलेक्शन चाहती है और वक्त पर इलेक्शन होने भी चाहिए, और हमारी तैयारी मुकम्मल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हम इलेक्शन में जाएंगे और हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन आगे बढ़ें, क्योंकि जो इलेक्शन आवाम के मुंतखब करदा लोग जो हैं वही असल पार्लियामेंट के अंदर हों, और पार्लियामेंट जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुप्रीम इदारा है, और पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम होना चाहिए, अदम इस्तेहकाम नहीं होना चाहिए, इस्तेहकाम आना चाहिए। इस्तेहकाम जब तक पाकिस्तान में नहीं होगा तो हम तरक्की की राह में गामजन मुश्किलात पेश आएंगी। तो हम कभी नहीं चाहेंगे मुल्क में अनारगी हो,
اور ہمارا شروع سے یہی مطالبہ رہا. لیکن رانا صاحب ہم نے دیکھا کہ کے پی کے میں جو ہے الیکشن نہیں ہوئے, پنجاب میں الیکشن نہیں ہوئے. آپ تو کہتے کہ الیکشن جو ہے وہ واحد حل ہیں, لیکن تاکہ ہم معاشی بحران سے جو ہے وہ پاکستان بچ سکے. میں نے شروع دن سے ایک اسٹانس ہے ہمارا کہ پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہوں اور کنسنسس کے ساتھ ہوں اور تمام لوگوں کو ساتھ ملا کر یہ فیصلہ کیا جائے. اس میں پی ٹی آئی بھی ہو, جتنی بھی جماعتیں ہیں. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں کوئی الیکشن سے رائے فراری کوئی بھی اختیار نہ کرے, نہ پیپلز پارٹی کرے, نہ پی ٹی آئی کرے, نہ کوئی بھی نہ کرے. جو ایک وقت ہے, ٹائم پورا ہو رہا ہے, 2 مہینے رہ گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں خوشلوبی سے 2 مہینے جو ہیں وہ انشاءاللہ گزر جائیں اور اس کے بعد ڈیٹ اناؤنس ہو اور وقت پر الیکشن ہو اور پھر عوام جس کو منتخب کرے. لیکن رانا صاحب آنے والے وقت میں ہم ایسے نہیں دیکھتے کہ ہم آئی ایم ایف کی طرف دیکھیں گے کہ جی آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ ہے, اگر الیکشن ہوئے تو ملک جو ہے وہ معاشی بحران کی طرف چلا جائے گا, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا تو یہی بیان تھا. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ میں بھی جب سماعت ہوئی تو فاروق ایش نائک نے بھی یہی دلائل دیے کہ ہمارا معاہدہ ہے آئی ایم ایف سے, اگر ہم نے الیکشن کروائے پنجاب میں تو پھر وہ معاہدہ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا, پاکستان جو مزید معاشی بحران کے دلدل میں چلا جائے گا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا. میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں کہ آئی ایم ایف سے ہم کب تک قرض لیتے رہیں گے, آئی ایم ایف کے پیسوں پہ ہم کب تک پلتے رہیں گے. بلکہ عوام نہیں پلتی, ہمارے سرکاری جو افسران ہیں یہ پلتے ہیں, ان کے لیے قرض لیا جاتا ہے. غریب عوام کے لیے تو قرض نہیں لیا جاتا, کیونکہ ظاہر ان کی تنخواہیں اتنی بڑی بڑی ہیں اور ان کے بجلی کے بل بھی فری ہوتے ہیں, ان کے پانی کے بل بھی فری ہوتے ہیں, ان کو پیٹرول بہت وسیع مقدار میں دیا جاتا ہے, ان کے الاؤنسز بہت زیادہ ہیں. غریب آدمی کو تو 2 روٹی نہیں مل رہی. 1 گریڈ کا آدمی جو ہے وہ پانی بھی خرید کے پی رہا ہے, وہ پیٹرول بھی خرید رہا ہے, وہ بجلی کا بل بھی دے رہا ہے, وہ ساری چیزیں خرید رہا ہے. اور 18 گریڈ 19 گریڈ 20 گریڈ کا آدمی تمام الاؤنسز کے ذریعے وہ فری وصول کر رہا ہے. یہ بڑا افسوسناک عمل ہے. میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس پر سوچنا ہوگا اور آئی ایم ایف کی طرف ہم نہ جائیں تو بہتر ہوگا, کیونکہ ہم اپنی جو اخراجات ہیں اس میں کٹوتی کریں, اس میں کمی کریں, تاکہ ٹیکسز کو بڑھائیں, تاکہ ہم جو ہے کٹوتی تو کئی اداروں میں ہوگی, ایسے کئی اداروں میں کٹوتی ہوگی رانا صاحب. میں تو سب میں کہتا ہوں, میں کسی ایک پہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کو خوشحال کیسے کریں گے. خدارہ لڑائی بہت ہو چکی ہے, اب لڑائی نہ کریں. اقتدار جس کو بھی عوام دے اسے خوشلوبی سے تسلیم کریں اور اس کی تعمیر و ترقی کی طرف توجہ دیں. ہم یہ عمل بند کر دیں کہ آئی ایم ایف اور دوسروں کی طرف جو نظر ہم رکھے ہوئے ہیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ہم سب کو مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور طے کرنا ہوگا کہ آئندہ ہم کسی سے قرض نہیں لیں گے, ہم انہی پیسوں میں گزارا کریں گے جو ہمارے پاس ریزروز موجود ہیں. تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. مسرت صاحبہ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ مسرت صاحبہ آپ کے وقت کا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جی. مسرت صاحبہ, میرا جو پہلا آپ سے کویشچن ہے وہ بہت ہی اہم ہے. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اراکین ایک کے بعد ایک جو ہے وہ خان صاحب کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. سب سے پہلے تو میرے پروگرام میں آپ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ جی آپ بھی آئیں میڈیا ٹاک کریں اور کہیں کہ میں پی ٹی آئی کو خان صاحب کو چھوڑ رہی ہوں, میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور مجھے میری فیملی کو وقت دینا ہے؟ پہلی بات تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی نوبت نہیں آئے گی, میں ان کے ہاتھ آرام سے آؤں گی بھی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر میں آ بھی گئی نا تو یہ ایشورنس میں آپ کو دے رہی ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں جاؤں. بات یہ نہیں ہے کہ ادھر سے ادھر جانا یا مجھے یہ مطلب ایک خوف ہو کہ مجھے بس اب جو ہے نا شاید اقتدار میں پی ٹی آئی نہ آئے اور خدا نہ خواستہ کوئی اور پارٹی آ جائے تو مجھے میں ایک کوئی موقع دیکھ کے جو ہے نا میں سیاست کروں. دیکھیں سیاست نظریے کے تحت ہوتی ہے, موقع کے تحت نہیں ہوتی. آپ اپنے لیے سیاست نہیں کرتے, آپ معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے سیاست کر رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ از ویری کلیئر کہ پی ٹی آئی کا موقف ہے ہی کیا. کوئی چھوڑ کے نہیں جا رہا, کوئی بھی پی ٹی آئی نہیں چھوڑ کے, روتے ہوئے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, چند لوگ ہیں ایسے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے تھے بھی نہیں, وہ دوسری پارٹیوں سے آئے تھے. جب پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تھی تو وہ دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کے ہماری پارٹی میں ہی آئے تھے, تو وہ ہمارے ہیں بھی نہیں, وہ پی ٹی آئی کے ہیں بھی نہیں. ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کچھ ایسے جو مطلب کہ جب فواد چودھری کے بارے میں آپ کیا کہیں گی, شیریں مزاری کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں شیریں مزاری بھی ایون جو ہے نا پی ٹی آئی کی تو نہیں ہے, پہلے نون لیگ میں کیو لیگ میں بھی رہی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری پارٹیز میں بھی رہی ہیں.
ٹھیک ہے، مگر وہ اس نے بہت اچھے طریقے سے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے، اور پی ٹی آئی کی وہ مطلب کہ مطلب کہ مین جو ایک لیڈرشپ میں ان کا کردار رہا ہے، تو اسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں مگر پھر بھی مطلب وہ پریشر شاید وہ ٹالریٹ نہ کر سکے. جو پائنیئرس میں نا، انہوں نے ایک پریشر کو وہ سسٹین کرنے کی کیپیبلٹی بھی ہے. اچھا پھر جو مطلب میں بھی کراچی کے کچھ لوگ ہوں ایسے جنہوں نے پریشر نہ سسٹین کیا ہو، مگر اوور آل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی کا ایک نظریہ ہے، جو وہ نظریہ پوری دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے، وہ نظریہ پاکستان کی عوام کو بھی نظر آ رہا ہے. نہیں نظر آ رہا تو چند مفاد پرست لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. پی ٹی آئی لیکن مسرت صاحبہ تطا کلامی کی معذرت چاہوں گی. 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس کی مذمت آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، خان صاحب نے بھی اس کی مذمت کر دی، تو پی ٹی آئی کے اراکین آ کے پریس ٹاک کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو واقعہ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، آپ تفتیش کریں اور جس نے بھی کیا ہے آپ اسے سزا دیں. وفاقی حکومت بھی یہی کہتی ہے. پھر اس کے بعد آخر آپ کو آپ کے اراکین کو ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو ساتھ چھوڑنا پڑا آپ کے اراکین کو؟ علی زیدی کی میں بات کروں، دیگر اراکین کی بھی میں بات کروں کہ جی ہم خان صاحب کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ہم پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. مذمت تو آلریڈی کر چکے ہیں. اوکے اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ سپریم کورٹ انہیں کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم تو آپ کو چھوڑ رہے ہیں مگر آپ لوگوں کو ابھی ہماری بھی نہیں چل رہی، سپریم کورٹ کی نہیں چل رہی. وہ خود جو ہے نا چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ ہماری نہیں چل رہی، جب تک آپ کانفرنس نہیں کریں گے آپ آزاد نہیں ہوں گے. سپریم کورٹ جب انہیں چھوڑ دیتی ہے تو پولیس وہیں سے ہی انہیں پھر بند کر لیتی ہے، اور اندر اتنا پریشر دیا جاتا ہے کہ آپ جب تک کانفرنس نہیں کریں گے ہم زبردستی بھی آپ سے کانفرنس کروائیں گے، ورنہ تشدد آپ پہ بھی ہوگا، آپ کی فیملی پہ بھی ہوگا، آپ کی بچوں کو بیٹیوں کو ننگا کیا جائے گا. مجھے یہ بتائیں مسرت صاحبہ کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشر ہے، اب اسی صورتحال میں الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا آپ قبول کریں گے؟ آپ کہتے ہیں وفاقی حکومت کے ماتحت الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے، سپریم کورٹ کچھ کر نہیں پا رہا. دیکھیں پی ٹی آئی خالی قبول نہیں کرے گی، پاکستان کی عوام اس چیز کو قبول نہیں کرے گی. پاکستان کی عوام کبھی بھی یہ قبول نہیں کرے گی کہ اس پہ جو ہے نا یہ چند ٹولے جو ہے نا مسلط کیے جائیں. خان صاحب نے تو کہا تھا نا کہ آپ یقین کریں، میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ آپ ایک لسٹ دیں اور بتائیں کہ آپ کو کون کون سے لوگ چاہیے، ہم نکال دیتے ہیں پی ٹی آئی میں سے، سب نکل جائے. پی ٹی آئی عمران خان ہے، عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے. آپ یہ اس چیز کا کسی کو کیوں نہیں یہ چیز سمجھ میں آ رہی؟ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے. کوئی بھی کسی بھی چیز کو کوئی بھی بندہ نوجوان اصولاً بھی ایسا ہونا چاہیے. یہ تو سارے آزمائے ہوئے کرپٹ سیاستدان ہیں، سارے کے سارے کرپٹ سیاستدان ہیں، جو بھی اقتدار میں رہا ہے ان کے اپنے مفاد ہیں، یہ سارے کرپٹ ہیں. ان سب کو کوئی بھی موقع نہیں ملنا چاہیے. اگر پاکستان میں تبدیلی کے خواہش مند جو لوگ ہیں نا ان کو چاہیے کہ نئے چہرے آنے چاہیے، نئے طریقے سے سیاست ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے مسرت صاحبہ، میں آتی ہوں آپ کی طرف. نوازش صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ شریال افریدی کو پہلے گرفتار کیا گیا، آج انہیں رہائی مل گئی، اس کے بعد پھر دوبارہ انہیں گرفتار کر لیا گیا. اب کیا رول اس طرح کا بن گیا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی پہلے فیز میں آپ کو گرفتار کریں گے، اس کے بعد آپ کو رہائی ملے گی، پھر آپ نے پریس کلب جانا ہے، اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، مجھے میری فیملی کو وقت دینا ہے. اب یہ سچویشن آ گئی ہے. دیکھیں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ سیاسی جو لوگ ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے اور پھر ان کو اس طریقے سے چھوڑا جاتا ہے، اور ایک ہی اسٹیٹمنٹ کہ اب مجھے میری فیملی کو وقت دینا ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے نا. اب دیکھیں جو شریار افریدی صاحب تھے انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب پر جو ہے وہ ہیروئن کا کیس بھی ڈلوایا تھا، تو انتقامی کارروائی تو ہوگی، ہو سکتا ہے. دیکھیں پاکستانی سیاست میں ہم نے 90 کی دہائی میں اس طرح کے پہلے بھی واقعات ظاہر دیکھیں اور اس طرح تو ہوتا ہے. لیکن میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں، سیاسی عدم استحکام جو بین الاقوامی طور پہ ہمارا جو اس وقت تاثر جا رہا ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا جا رہا ہے. سرمایہ کاروں کا جو اعتماد ہے وہ متزلزل نظر آ رہا ہے. حکومت کو اور اپوزیشن جماعتوں کو مل بیٹھ کر ایک فارمولہ طے کرنا ہوگا. الیکشن سے قبل انہیں بیٹھنا پڑے گا تاکہ جو بین الاقوامی طور پہ جو ہمارا تاثر ہے وہ بہتر ہو، اور جو ہمارے یہاں جو سرمایہ کار ہیں جنہیں یہاں پہ سرمایہ کاری کرنی ہے وہ ڈر کے مارے بیٹھے ہوئے ایک سائڈ پہ، وہ دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر جو ہے وہ عمل پیرا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت ہم جو ہے ایک معاشی بحران جو ہے اس میں ہم پھنس گئے ہیں.
IMF کا جو پروگرام ہے اس میں بھی دیکھیں ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی, ہمارے مذاکرات ہوئے جا رہے ہیں لیکن وہ کامیابی اس میں نہیں مل رہی. تو مجموعی طور پہ ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے نا وہ اس وقت پریشانی کا شکار ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت سیاسی جماعتیں جو ہے وہ مل بیٹھ کر ڈائیلاگ کریں اور آنے والے انتخابات کے حوالے سے کچھ پیرامیٹر طے کر لیں. ایسا نہ ہو کہ آنے والے انتخابات بھی جو ہے وہ ابھی سے جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان بن رہا ہے کہ جی جو انتخابات میں پھر جو پارٹیاں جیتیں گی وہ کہیں گی کہ جو ہاریں گی وہ کہیں گی جی یہ کرپشن. اچھا یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے جو ہم بریک کے بعد آ کے کریں گے کہ ہم کہتے ہیں کہ بیٹھنا ہوگا لیکن ہم دیکھتے بھی ہیں کہ خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آئیے مذاکرات کرتے, انہوں نے ٹیم بھی بنائی لیکن حکومت نے منع کر دیا ہے. مزید بھی اس پہ بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب خان صاحب کی حکومت تھی اور اپوزیشن ان سے بات کرنا چاہتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ NRO مانگ رہے ہیں اور وہ اکثر کہتے تھے کہ میں کسی صورت NRO نہیں دوں گا. لیکن آج خان صاحب حکومت میں نہیں, اراکین چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اب خان صاحب کہتے ہیں کہ آئیے جی آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. نوازش صاحب کا رخ کر لیتی ہوں. سر میرا سوال آپ نے سن لیا ہے, خان صاحب کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں لیکن حکومت منع کر رہی ہے. آپ نے کہا کہ دیکھیں الیکشن کے لیے تمام جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا تاکہ فردر ڈسکشن جو ہے وہ ہو سکے, لیکن یہاں پہ حکومت مان نہیں رہی ہے. اب نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو جو ہو رہا ہے یہ تو ہونا تھا, کیونکہ جب حکومت خان صاحب سے کہہ رہی تھی کہ آپ بیٹھیں اور جو متنازع ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم کوئی پیرامیٹرز طے کرتے ہیں تاکہ آگے چلا جائے, تو اس وقت خان صاحب جو ہے وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ ان کی پوزیشن زیادہ بہتر ہے اور بہتر طریقے سے وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں تو انہیں بیٹھنا نہیں چاہیے. لیکن اب ظاہر ہے 9 مئی کے بعد جو صورتحال ہے وہ اس تبدیل ہو چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت بیک فٹ پہ مکمل طور پہ جا چکی ہے. تو خان صاحب بھی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کیونکہ جو کارکنان کا مورال ہے وہ بھی ڈاؤن ہو رہا ہے. صرف 3 4 5 ماہ کے اندر الیکشنز ہیں. تو ایسی صورتحال میں خان صاحب جو اپنا ایک جو سخت موقف لے کر بیٹھے ہوئے تھے, جیسا کہ ان کا تھا کہ جی مجھے ان چوروں سے بات نہیں کرنی, ڈاکوؤں سے بات نہیں کرنی, آج انہیں سبق مل رہا ہے کہ میں سخت سٹیٹمنٹ جو دیتا تھا آج وہی الفاظ جو ہیں وہ میرے منہ میں آ رہے ہیں. دیکھیں سیاست ممکنات کا نام ہے. ہم نے اس ملک میں بہت ساری ایسی چیزیں ممکن ہوتی دیکھی. جب ہم نے قائد لیگ کو PTI کے ساتھ شامل ہوتے دیکھا, ہم نے MQM کو جو ہے وہ PTI کے ساتھ شامل ہوتے دیکھا. حالانکہ خان صاحب کا کیا نیریٹو تھا MQM کے اوپر, لیکن وہ تبدیل ہوا, انہوں نے ان کو نفیس لوگوں کا خطاب بھی دیا. تو میرے خیال سے یہ جو خان صاحب جو بیک فٹ پہ گئے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ کس طریقے سے بات کہیں سے ایڈجسٹ ہو. لیکن اچھا MQM وہ جماعت ہے جو ہر سیاسی جماعت کے ساتھ فٹ ہو سکتی ہے, یہ کہنا میرا خیال ہے صحیح ہوگا. یہ تو اتحادی کس کی نہیں بنے, نون لیگ کے بن گئے, پیپلز پارٹی کے بن گئے, PTI کے بن گئے. دیکھیں MQM چونکہ کراچی کی جماعت ہے اور MQM کے پاس جو کراچی کی نشستیں ہوتی ہیں, ہمیشہ کراچی کی جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہوتی ہیں یہ گیم چینجر ہوتی ہیں. ہم نے ہمیشہ سے دیکھا لمبر گیم کی جب بھی بات آئی تو آخر میں چاہے آصف علی زرداری صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, پھر عمران خان صاحب ہوں, اگر پچھلی 2 دہائیوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ پھر MQM کے پاس ہی جاتے ہیں اور ان کی جو نشستیں ہیں وہ پھر اہم رول پلے کرتی ہیں. تو MQM تو کسی نہ کسی طریقے سے فائدے میں ہی رہتی ہے, ایڈجسٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. رانا صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. رانا صاحب سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ جو ہے وہ اب نظر ثانی ہوگی. صدر عارف الوی نے جو ہے وہ بل پہ سائن کر دیا ہے. تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ PDM حکومت میں اس لیے تھی کہ ہمارے جو مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں. جہانگیر ترین جو ہے وہ نااہل ہو چکے تھے, میاں محمد نواز شریف نااہل ہو چکے تھے, اور اب جو ہے وہ سیاست میں ان کا دوبارہ کم بیک ہو سکتا ہے. دیکھیں جی سیاست میں کسی نے منع نہیں کیا. پاکستان ان کا, وہ پاکستانی, ہم سب کا پاکستان ہے اور بالکل وہ سیاست کریں. میں تو یہ کہوں گا کہ سیاست میں دشمنی نہ کریں, سیاست کریں. اور جو کچھ مثال کے طور پہ خان صاحب فرما رہے تھے بالآخر نہیں, ایسا تو نہیں کہ جی ہماری حکومت ہے تو ہم اپنے لوگوں کو پرسو کریں گے. سب سے پہلے میں تو اس میں سب کا کہہ رہا ہوں جی کہ سیاست کریں, لڑائی نہ کریں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے معاملات میں اتنا آگے نہ نکلیں کہ کل بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ سب لوگوں کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے. وہ اب فوج کے ادارے ہوں, وہ عدلیہ ہو, وہ بیوروکریسی ہو. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بات چیت کریں, جھگڑا نہ کریں, تو پھر جب خان صاحب مذاکرات کے لیے تیار ہیں تو پھر PDM مذاکرات کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں جب ایک بڑی رسہ کشی ہو رہی تھی اور خان صاحب
اس وقت جو ہے وہ سلطان رائی بنے ہوئے تھے, وہ اسٹیج پہ چڑھے تھے, تو خان صاحب کو ایک لمحے کو یہ سوچنا تو چاہیے تھا نا کہ بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے, بات چیت کے بھی دروازے کھلے رہنے چاہیے. آج جب 10 مئی کا واقعہ ہوا جی, اور خان صاحب کو اپنی ایک پوزیشن نظر آئی, تو خان صاحب نے جب دیکھا کہ میری ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے اور گری ہے, تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں. تو دیکھیے یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مناسب شاید انہوں نے اس لیے کہا ہے, کیونکہ الیکشن کے دن قریب ہیں. اور دیکھیے میں پھر وہی آپ سے کہوں گا کہ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ نہیں, خان صاحب پاکستانی ہیں اور حکومت کو بھی چاہیے ان کو گلے لگائیں اور کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہ کرے, موجودہ حکومت بھی. اور بالکل جو ہوا وہ قانون کے دائرے میں, قانون جو ہے ان کو سزا دے گا. آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ موجودہ حکومت انتقامی کارروائی کر رہی ہے؟ نہیں, آپ میری بات کو تھوڑا سا سمجھی نہیں. دیکھیے جو کچھ 9 مئی اور 10 مئی کو ہوا, پی ٹی آئی کے لوگ, پی ٹی آئی کی قیادت کہتی ہے بھئی یہ ہمارے لوگ نہیں تھے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ کرمنلز تھے, اور ان کرمنلز کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے تو پی ٹی آئی کے لوگ ڈکلیئر کریں. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر قانوناً کارروائی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ غیر قانونی لوگ آئے کہاں سے, یہ کرمنلز آئے کہاں سے؟ پی ٹی آئی نے 27 سال میں کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو کبھی ایک چھری نہیں تھی. بہت اچھی بات تھی, آپ پیسفل جماعت تھے, تو یہ 9 مئی کو کہاں سے آیا آپ کی جماعت کے اندر کرمنلز؟ کہاں سے یہ اسلحہ آیا, کہاں سے یہ اس طرح کے ذہن کے لوگ آئے؟ تو پھر ہماری فورسز کا کام ہے نا کہ وہ پتا کرے کہ اسلحہ کہاں سے آیا ہے. انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو بھی بالکل رعایت نہیں کرنی چاہیے. یہ کرمنلز پیپلز پارٹی میں ہوں, یہ کرمنلز تحریک انصاف میں ہوں, نون لیگ میں ہوں, جماعت اسلامی میں ہوں, کسی بھی جماعت میں ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کرمنلز کی سرکوبی ہونی چاہیے. اور یہ کس غیر ملکی ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے تھے؟ آپ یہ دیکھیے جو ہمارے ہیروز ہیں ان کی تصاویر کو کس طرح سے پامال کیا گیا, قائد اعظم کے گھر کو کس طرح سے کیا گیا. یہ بڑا افسوسناک عمل اور قابل مذمت ہے. کور کمانڈر کے گھر کو کس طرح سے جلایا گیا, اندر وہاں مسجد تھی, مسجد کو کس طرح نقصان پہنچایا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک مسلمان آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا, پاکستانی تو یہ نہیں کر سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو چاہیے کہ اس کی مذمت کریں اور ان لوگوں کو قرار واقع سزا دیں جن لوگوں نے ایسا کیا ہے. اور ججز حضرات کو بھی سوچنا چاہیے, کیس لینے سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے, اسٹڈی کرنی چاہیے. وہ جس کا کیس بنتا ہے, اگر الیکشن کمیشن کا کیس بنتا ہے تو اس کو الیکشن کمیشن کو ریفر کر دیں, اگر ان کا کیس بنتا ہے تو اپنے پاس رکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے, جب ہی پاکستان ترقی کر سکتا ہے. ایسے پاکستان ترقی نہیں کرے گا کہ جو آئے بیان دے دے, جو اپنے حدود سے تجاوز کر جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں سب لوگوں کے لیے یہی کہتا ہوں, لیکن کسی کے خلاف بھی انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. مسرت صاحبہ کا رخ کر لیتے ہیں. مسرت صاحبہ, 9 مئی کے واقعے کے بعد خان صاحب کو جے آئی ٹی میں جو ہے وہ پیش ہونا تھا اور آج وہ پیش نہیں ہو سکے, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی خواتین جو ہیں وہ اس وقت جیل میں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی اطلاعات جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں, آج تو مجھے کلیئر پکچر نہیں ہے کہ خان صاحب کیوں نہیں وہاں پہ پہنچ سکے, مگر کل خان صاحب کو اسلام آباد ڈیفینیٹلی پہنچنا ہے. بہت زیادہ حاضریاں ہیں, پتہ نہیں کتنی ہیں, 150 سے زیادہ ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشو ہوگا. باقی رہی بات یہ کہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, یہ سب کو نظر آ رہی ہیں کہ زیادتیاں اتنی ہو رہی ہیں کہ بالآخر روتی ہوئی عورتیں کچھ تو چھوڑ کے جا رہی ہیں, کچھ نظر ہی نہیں آ رہی ہیں. لیکن آج آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس کر کے اس کی تردید کر دی ہے. ذرا اس پہ بھی ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا. نہیں, دیکھیں یہ جو تردید کی ہے یا کچھ کیا ہے, یہ تو دیکھیں سارے ہمارے ادارے ہمیشہ سے 75 سال سے ایک انفلوئنس کے انڈر جو ہے نا کام کرتے آئے. ادارے کہاں کام کر رہے ہیں, کون سا ادارہ کام کر رہا ہے؟ ہر ادارہ کسی نہ کسی کے انفلوئنس میں. جو یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے اس پہ ہم کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے؟ ہمارے سامنے, میرے سامنے 9 تاریخ کو میں اسلام آباد میں ہی تھی, ہم لوگ باہر ہی نکلے ہوئے تھے, ہم تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہے تھے. مگر کس طرح عورتوں کو پکڑا گیا, کس طرح جو ہے نا اسے گھسیٹا گیا, کس طرح مارا گیا,
یہ ساری چیزیں ہم نے سامنے دیکھی ہیں. یہ اس چیز سے ڈینائی نہیں کر سکتے. اور نہ ہی کوئی بھی خان صاحب نے کہا کہ ہم مذمت کرتے ہیں جس نے بھی توڑ پھوڑ کی ہے. بہت ساری ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں کہ کس طرح لوگ جو ہے نا کور کمانڈر ہاؤس میں 2-3 جو ہے نا لوگوں کو بلا رہے تھے کہ یہاں آئیں، اندر آئیں. ان کے پاس تھا کیا؟ آگ کون لگائے گا؟ ان کے پاس تو صرف ڈنڈے تھے. ٹھیک ہے، ان کے پاس صرف ڈنڈے تھے. آگ کس نے لگائی؟ اتنی توڑ پھوڑ کس نے؟ یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ میڈیا کا دور، سوشل میڈیا کا دور ہے. سب کے پاس جو ہے نا موبائل، جو بھی وہاں پہ تھے سب کے پاس موبائل سے پکچرز آ چکی ہیں. اگر بالکل صاف شفاف انکوائری کی جائے نا، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر انکوائری کی جائے تو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ یہ کرمنل کہاں سے وہاں پہ بھیجے گئے تھے. اور سارا ایک دیکھیں، یہ تو سارا پلانٹڈ تھا. یہ تو خان صاحب کو ٹریپ کرنے کا ٹریپ ہوئے ہیں بہت برے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ خان صاحب بہت برے طریقے سے ٹریپ ہوئے. جو انہیں سب کو پتا تھا کہ خان صاحب کو اگر اریسٹ کیا جائے گا تو ایک ری ایکشن آئے گا، مگر اس ری ایکشن میں انہوں نے اپنا ایک جال بچھایا ہوا تھا اور اس کا فائدہ اٹھایا ہے. انہوں نے جن کو فائدہ ہو رہا ہے انہوں نے فائدہ اٹھایا. سارا مینج کیا گیا تھا، یہ سارا مینج ہوا ہے. یہ نہیں کہ یہ ہوا سی ہاؤس، کور کمانڈر ہاؤس میں جہاں پہ جناح نے گھر لیا تھا. جناح بیچارے کو تو ایک دن رہنے نہیں دیا، آج جناح ہاؤس ہو گیا. یار یہ ڈرامے چھوڑ دیں. دیکھیں یہ ساری دنیا کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے ڈرامے بند ہونے چاہیے. پاکستان کی عوام مر رہی ہے. آپ جو ہے نا ماتم پورے اس دن سے لے کے ابھی تک جو ہے نا ماتم ہے ہر جگہ پہ، ہر گلی میں. مجھے یہ بھی بتائیے گا، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر نظر ثانی کا جو قانون ہے اب وہ نافذ ہو چکا ہے، تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہے کہ راہ ہموار ہے جی میاں نواز شریف کی. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی ایک نئی پولیٹیکل پارٹی لے کے سامنے آ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے کئی سابق ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ ان سے رابطے میں ہیں. کے پی کے بھی ایم این اے جو ہیں وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، رابطے میں ہیں. تو کچھ کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں کوئی ایشو نہیں ہے، جتنے بھی چلے جائے. خان صاحب پی ٹی آئی ہے. دیکھیں عوام، یہ جنگ ہے عوام کی اور سیاست دانوں کے بیچ کی. دیکھیں اگر الیکشن ہوتی ہے تو ووٹ کون دے گا؟ سیاست دان ووٹ دیں گے، عوام نکلے گی. ٹرن آؤٹ ابھی دیکھیے گا کہ کیا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. ابھی بھی ان کو یہ مطلب یہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ خان صاحب اگر ان نے کیا چاہیے کہ خان صاحب کو جو ہے نا مائنس کر دیں. یہ ابھی بھی سیٹسفائی نہیں ہے. نیند ان کو ابھی بھی نہیں آ رہی ہے. بے سکون آج بھی ہے. یہ مثال ہوگی کہ وہ کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں گے خان صاحب، تو جی کھمبے کو بھی ووٹ پڑے گا. دیکھیں بے سکون ابھی بھی ہے. جب تک خان صاحب کو مائنس نہیں کریں گے یہ سکون میں نہیں آئیں گے. یہ دیکھیں ان کے چہرے سب کے دیکھیں، ساروں کے منہ اترے ہوئے. آج بھی جتنے بھی پی ٹی آئی کے بھی اترا ہوا ہے وہ تو مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن حکومت دیکھیں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہونا بھی. میں تو اگر خان صاحب پہلے مذاکرات نہیں کیے نا تو میں آج یہ بھی کہوں گی کہ خان صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے شاید جنہوں نے مشورہ دیا تھا وہ غلط مشورہ تھا. وہ ٹوٹلی غلط مشورے دیے گئے تھے خان صاحب کو. آج میں بھی انہوں نے ریئلائز کیا. اور یہ فیکٹ ہے کہ ویسے بھی سیاست دانوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. سیاست دانوں کو مس یوز نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی سیاست دان ہیں چاہے کچھ بھی ہے، جو بھی پالیسیز بھی بنی غلط گائیڈ کر دیا تھا. بالکل ڈیفینیٹلی 100% خان صاحب کو غلط جو ہے نا گائیڈنس تھی. آج وہ ڈسٹ جو ہے نا پی ٹی آئی کی اتر رہی ہے. میں یہ کہوں گی کہ اچھی خاصی ڈسٹ جو ہے نا ریموو ہو چکی ہے پی ٹی آئی سے. بالکل دیٹ از دا ٹروتھ. بالکل ٹھیک ہے. وہ چلی جائے گی دوسری پارٹیز میں چلی جائے گی وہ ڈسٹ انشاءاللہ تعالی. میں آتی ہوں مسرت صاحب آپ کی طرف. سر آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو کوئی غلط گائیڈ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ذرائع کے مطابق جو ہماری اطلاعات ہمیں ملتی رہتی ہے صحافی ہونے کے ناطے، تو خان صاحب کسی کی سنتے نہیں ہیں. جو ہمیں پتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری ہی چلے گی، وہ اپنی ہی کرتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ کسی کے کہنے پہ جو ہے یہ سارا میس اپ ہو گیا اور اب اراکین خان صاحب کو چھوڑ کے جا رہے. حکومت بھی کہتی ہے جی ہم نے نہیں کرنی آپ سے بات. دیکھیں خان صاحب تو اس عزم کا بار بار اعادہ کر چکے ہیں مختلف مواقعوں پہ کہ انہیں سب پتا ہے. انہیں مشرق کا بھی پتا ہے اور انہیں مغرب کا بھی پتا ہے. انہیں جو بائیڈن کا بھی پتا ہے اور انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی پتا ہے. انہیں محمد بن سلمان کا بھی پتا ہے. وہ ایک سائفر بھی لہراتے ہیں کہ جی ہاں وہ انہیں تو سب پتا ہے. ہم نے جو ان کی تقاریر سنی ہے اور جو، لیکن خان صاحب کے کچھ قریبی حلقے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں
وہ جو مشورے ہیں اس میں بہرحال وہ نہیں سنتے, کم سنتے ہیں, مطلب وہ سن لیتے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے. اور بعض اوقات بعض صحافی ذرائع نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ وہ مشورے لیتے تو تھے لیکن آخری وقت میں وہ مشورے اور ہوتا وہی تھا جو وہ پرسنلی چاہتے تھے, تبدیل کر دیتے تھے. تو خان صاحب کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ دیکھیں وہ ایک بہت عرصے سے ظاہر سیاست کرتے ہیں, ان کی شخصیت تھوڑی مختلف قسم کی ہے. ایک تو ان کے اندر مفاہمت والی بات نظر نہیں آتی. آپ نے دیکھا کہ کئی جو ان کے جو دور حکومت تھا جو شاید زرداری صاحب میں ہے, زرداری صاحب تو بادشاہ گر ہیں, وہ تو جو کر سکتے ہیں وہ تو کوئی نہیں کر سکتا. وہ تو ہم نے سینٹ کے الیکشنز میں بھی دیکھا, اور پھر اب آپ دیکھیے گا کہ کراچی کے جو الیکشنز ہوں گے میئر کے, اس میں بھی آپ دیکھیے گا. اور پھر اب تو پیپلز پارٹی تو دیکھیں اگلے 50 سال کے لیے سندھ کے لیے طے ہو گئی ہے. اب یہاں پہ تو ان کے کوئی مخالفین ہی کوئی نہیں ہے. اب وہ ساؤتھ پنجاب کا رخ کریں گے اور بلوچستان کا رخ کریں گے, اور وہاں پر جو جوڑ توڑ ہونے والا ہے اگلے الیکشن میں. اچھا نوازی صاحب, کیونکہ آپ بھی صحافی ہیں, میں بھی صحافی ہوں, تو اس طرح کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہے جس کی کنفرمیشن نہیں ہے. یہ میں کہہ دوں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ابھی فی الحال ان کی رہائش گاہ پہ نہیں رہ رہی, تو ایسی کچھ اطلاعات آپ کے نظروں سے گزری ہیں تو ذرا پلیز بتائیے. نہیں دیکھیں, اس وقت اطلاعات کا اتنا بڑا سیلاب ہے کہ اس کے اندر خبر کی ایتھینٹیکیشن کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے. مطلب بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ جائیں, کیونکہ ہر بندے کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن آ گیا ہے, تو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کہ مطلب اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا لیکن وہ اتنی بات کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال سے یہ ایسی کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ سابق خاتون اول, وہ خان صاحب کے حوالے سے ان کے اختلافات کے حوالے سے کوئی ایسی خبر نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ سیاسی تجزیہ کار اور ہمارے صحافتی حلقے اب یہ بات سوچ رہے ہیں کہ اتنے لوگ خان صاحب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو کیا خان صاحب اب کھمبا بھی کھڑا کریں گے تو کیا انہیں ووٹ ملے گا؟ یہ بہت اہم بات ہے. اور جو خاموش ووٹر ہے بہرحال پی ٹی آئی کا, وہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. بالکل. اور ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن میں باہر آئے اور سارے اندازے غلط ہو جائیں. ایٹ لیسٹ کے پی کے میں بھی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے اچھا پرفارم کیا ہے, 100% اچھا نہیں کیا ہوگا لیکن بہتر پرفارم کیا ہوگا. لیکن دیکھتے ہیں ابھی آنے والے الیکشن میں کیا ہے. اور دیکھیں آپ نے کراچی میں بھی پی ٹی آئی کے جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تو پی ٹی آئی نے 3rd لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ بنی ہے کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ ووٹ تو موجود ہے, ووٹ بینک موجود ہے. اور ظاہر الیکشن سے پہلے جب خان صاحب لیکن یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی, جماعت اسلامی نے جتنا گرو کیا ہے یہ بھی ایک سوال ہے, اس پہ مزید بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ. رانا گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. رانا صاحب, آج میرے خیال سے زرداری صاحب جو ہیں وہ پنجاب پہنچ چکے ہیں لاہور میں. زرداری صاحب جب سیاست میں متحرک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. اور اگر بیک ڈورز پہ بات کریں تو ایسا تو نہیں کہ زرداری صاحب نے وفاقی حکومت یعنی کہ اپنے اتحادی حکومت کو کہہ دیا ہوگا کہ اب ہمیں خان صاحب سے جو ہے وہ ڈائلاگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے, ججز کے اختیارات ہم نے کم کر دیے ہیں, خان صاحب کے اراکین جو ہے ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو پی ٹی آئی پہ پابندی بہت آسانی سے لگائی جا سکتی ہے اور انہیں دیوار سے جو ہے وہ بہت آسانی سے لگایا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پر پابندی کی مخالفت کرتی ہے, خان صاحب پر پابندی کی مخالفت کرتی ہے. ہم کسی بھی سیاسی آدمی کی پابندی پہ مخالفت کرتی, پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مذمت بھی کرے گی کہ ایسا ہم نہیں کرتے. دوسری بات, پاکستان پیپلز پارٹی اپنے انتخابات کی تیاری کر رہی ہے, عوامی رابطہ مہم شروع کی ہوئی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی, کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے بھی, اور تمام ہماری تنظیمات جو ہے وہ عوامی رابطہ مہم شروع کی ہوئی ہے. ہم نے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. تو ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے. پورے پاکستان میں جو ہمارے صوبائی صدر ہیں, ڈویژن پریزیڈنٹ ہیں, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں, اور سٹی ایریاز, وارڈ اور یونین کونسل کی تمام تنظیمیں جو ہیں عوامی رابطہ مہم میں لگی ہوئی ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ظاہر ہے ہر پارٹی کا ٹائم ہے وہ عوامی رابطہ مہم چلائے, کیونکہ اس لیے کہ الیکشن سر پر ہیں اور الیکشن میں ہمیں جانا ہے, اور ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ الیکشن کیمپین کیسے چلائیں. رانا صاحب, کیمپین کیسے چلائیں؟ اراکین جیل میں ہیں, باہر آتے ہیں, کہتے ہیں ہم سیاست چھوڑیں, کیسے کیمپین چلائیں؟ دیکھیں میری بات سنیے, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ان چیزوں میں تو جو کچھ کل ہو رہا تھا, کہہ رہے تھے, تو اس وقت ایک لمحے کے لیے سوچنا تو چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں.
सियासत में मैंने कहा ना, अकड़ मुर्दे में होती है, इंसान में नहीं होती। और हमेशा ऐसी गुफ्तगू की जाए जो कि कल आप, मिसाल के तौर पे मैं आपके शो में मीडिया पे बैठकर कोई अल्फाज कहूं और कल आप मुझे ही दिखाएं कि जी आप तो कल मेरे शो में ये कह रहे थे, आज क्या हुआ। तो हमें इन बातों से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब कह सकते हैं इस मुल्क में इंसाफ का कोई इदारा नहीं है, मैंने तो कहा वो ना, चीफ जस्टिस साहब को नहीं मानते। मैंने कहा कोई हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए कि कल आप मुझे बताएं। तो मैं ये चाहता हूँ कि रिकंसिलेशन की सियासत होनी चाहिए, आपस में मोहब्बत और भाईचारगी के साथ सियासत करनी चाहिए, लेकिन क्रिमिनल्स की किसी जमात में भी जगह नहीं होनी चाहिए। अगर किसी पार्टी के पास कोई अस्करी विंग है उसे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस लड़ाई का मुतहम्मल नहीं हो सकता। जो कुछ हो रहा है, हम मुआशी तौर पे बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, हमें मुआशी तौर पे मुस्तहकम करना होगा अपनी रियासत को। जब हमारा मुल्क होगा और मुस्तहकम होगा तो हम सियासत भी कर सकते हैं, हम इस रियासत के वज़ीर आज़म भी बनेंगे, वज़ीर भी बनेंगे, काउंसलर भी बनेंगे। जब हमारी रियासत ही खोखली हो जाएगी, कमज़ोर होगी, तो हम क्या कर पाएंगे। देखिए, पाकिस्तान दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर वाहिद एक मुल्क है जो एटमी पावर है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का मकाम बहुत बड़ा है, हम सबको ये समझना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के हेड्स को समझना चाहिए। हमें एक दूसरे की किरदार कुशी से परहेज करना चाहिए, गुरेजा होना चाहिए, क्योंकि हमें किरदार कुशी नहीं करनी चाहिए। अवाम के अंदर राय आमा को हमवार करें। और जो लोग, मैं ये समझता हूं कि जो लोग अगर पार्टियां छोड़ रहे हैं तो ये उनका अपना जाती मसला है, वो क्यों छोड़ रहे हैं, वो कहां जाएंगे, ये तो उनका फैसला है। मैं जहांगीर तरीन की पार्टी में जाएंगे। देखिए जी, जहांगीर तरीन पार्टी बनाए, सबका हक है, मेरा भी हक है, आपका भी हक है, सब पार्टी बनाए, कोई वो नहीं है। लेकिन बात यह है कि मैं समझता हूं तशद्दुद नहीं होना चाहिए, गुफ्तगू में शाइस्तगी होनी चाहिए, कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी की किरदार कुशी हो। मैं यहाँ पे आखिर में एक अल्फाज कहता चलूँ। मैंने आपके शो में एक दफ़ा, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगीटन रिजवान अहमद खान साहब हैं, मैंने उनके मतलब कोई ऐसी गुफ्तगू मैंने की जिससे उनकी दिलादारी हुई है। मैं आपके शो में उनसे माफ़ी चाहता हूं कि उनको मेरी तरफ से तकलीफ़ पहुंची है, और मैं उनको अपने जो भी मैंने कहा है मैं उस पर उनसे माजरत खा हूं कि उम्मीद है मुझे बहुत अच्छी बात है राणा साहब, गलती जो है वो हम इंसान से ही होती है। कहता हूं कि मुझसे गलती हुई, मैंने उनके मुतालिक अल्फाज कहे, मैं वो अल्फाज वापस लेता हूं और मैं उनसे माजरत खा हूं। ये मैं आपके शो के तवज्जुह से ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे कोई इख्तियार नहीं है कि मैं किसी को किरदार कुशी करूं या किसी को बुरा कहूं। तो मैं ये बार बार माजरत ख्वाह हूं इस बात पर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया राणा साहब, जिस तरह आपने गुफ्तगू की और आपने कहा कि गलती जो है वो सबसे हो सकती है, वो मुझसे हो सकती है, आपसे हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम उस गलती को पॉइंट आउट करें, माफ़ी मांगें और दोबारा कोशिश हम ये करें कि हम ये गलती नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के बहुत ही अहम रुकन है जो इस तरह आके टेलीविजन पे लाइव प्रोग्राम में जो है वो माफ़ी मांगते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि मेजॉरिटी सियासतदानों में जो है वो ये चीज़ नहीं पाई जाती जो राणा साहब आप में पाई जाती है। नवाज़िश अली साहब को रुक कर लेते हैं। सर, इसाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, उन्होंने कहा कि 2013 में भी यही बातें हो रही थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, लेकिन उस वक्त मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तमाम तर चीज़ें बेहतर थी, फिर उसके बाद खान साहब की हुकूमत आ गई और हमने देखा कि हमारी इकनॉमी जो है वो बैठती चली गई। क्या कहेंगे? देखिए, इकॉनमी तो बिलाशुबा इस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है और चारों तरफ से जो है इस वक्त अगर आप सनतकारों इंडस्ट्रीज से अगर आप बात करें ना, तो वो सही मानों में पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो पिक्चर है ना वो आपके सामने रख देंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गुज़श्ता अगर आप पिछले 4 माह में पाकिस्तान में डॉलर की न सिर्फ कीमत में बतदरीज इजाफा हो रहा है, बल्कि उसके साथ साथ डॉलर अवेलेबल भी नहीं है। जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर हैं, वो तमाम जो अपना खाम माल दरामद करते हैं उनको डॉलर चाहिए। अच्छा, डॉलर है लेकिन ग्रे मार्केट में है। ग्रे मार्केट में वो जो डॉलर का जो ओपन मार्केट के रेट हैं उन प्राइस के बजाय ग्रे मार्केट में मिल रहा है। अब जो मैन्युफैक्चरर है या इम्पोर्टर है उसको तो काम करना है, तो उसकी तो मजबूरी है, वो ग्रे मार्केट से डॉलर परचेज कर रहा है और परचेज करके जब वो कोई चीज मैन्युफैक्चर करता है तो 1 रुपए की चीज वो 10 रुपए में बना रहा है। तो इस सूरत हाल को अगर देखें, एक आम आदमी को जो कि एंड यूजर है उसको जो है वो शदीद परेशानी हो रही है, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरर को एक चीज नहीं मिल रही तो एंड यूजर परेशान है। तो मुआशी सूरत हाल कहीं से भी अच्छी करार नहीं दी जा सकती। लेकिन चूंकि खान साहब और हुकूमत के दरमियान, लेकिन जब खान साहब हुकूमत में थे तो डॉलर इतना अरूज पे नहीं था, ब्लैक मार्केट में फरोख्त नहीं हो रहा था, तो फिर 13 जमातें जो है वो मिलकर हमारी मुल्क की मईशत को कंट्रोल नहीं कर
सकें, क्या गलत होगा? देखें, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डार साहब के आने से कबल तो जो नून लीग के जो रहनुमा थे वो तो टीवी प्रोग्राम में बैठ के कह रहे थे कि डार आएगा और डॉलर नीचे जाएगा। और उस दिन डार साहब ने भी फरमा दिया कि जी मैं तो वहां से जब जहाज में बैठा तो डॉलर जो है वो इतने पैसे कम हो गया। लेकिन फिर उन्होंने इस बात पर बहुत बेबसी का इजहार किया। उनका कहना था कि कुछ वजूहात हैं, कुछ ऐसे अवामिल हैं जो कि डॉलर को जानबूझकर उसकी कदर में कीमत, उसकी कदर में कमी के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन वो ये बताने से कासिर रहे कि वो तो खुद हुकूमत है, वो उन अनासिर पे काबू पाने के लिए आए। लेकिन इसका बर्डन वो खान साहब पे तो नहीं डालेंगे? नहीं, वो इस तरीके से कह रहे थे क्योंकि वो कह रहे थे कि जी स्टेट बैंक को इतनी ऑटोनॉमी दे दी गई है कि हमारे कंट्रोल से स्टेट बैंक बाहर चला गया है। क्योंकि खान साहब के दौर में ही जो है वो कुछ कानून साजी करके स्टेट बैंक को एम्पावर कर दिया गया था, उनको खुद मुख्तार कर दिया गया था। अब ये कहते हैं कि जी स्टेट बैंक को इतना खुद मुख्तार आपने कर दिया है कि वो हुकूमत की बात सुनने को तैयार नहीं है, वो अपने हिसाब से फैसले कर रहे हैं। अब जो स्टेट बैंक फैसले कर रहा है वो मुआशी सूरत हाल देख के फैसले कर रहा है, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं वो इस चीज में माहिर है। लेकिन हुकूमत का चूंकि ज़ाहिर सियासी मामला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस जो बजट है, इस बजट में यकीनी तौर पर हुकूमत बहुत अच्छा रिलीफ देने की कोशिश करेगी। नहीं, ये जो बजट है ये बहुत अच्छा सवाल है। ये जो बजट है ये पाकिस्तान का बजट होगा या IMF का बजट होगा? ये बजट तो देखें, ये बजट हो या पिछले बजट हो या उससे पिछले बजट हो, ये तमाम IMF और इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनके इन्फ्लुएंस से ही हो रहा है। देखें, आपके ये तो हम IMF की बात कर रहे हैं ना, इस वक्त कराची में भी अगर आप एक सफाई सुथराई का भी प्रोजेक्ट उठा के देख लेना तो वो भी वर्ल्ड बैंक के ताउन से चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि IMF और बैनुल अक़वामी जो मैंडेटरी इदारे हैं, जो मालियाती इदारे हैं, वो तो हमारे चारों तरफ से उन्होंने हमें घेरा हुआ है। तो ये बजट यकीनी तौर पे IMF का ही बजट होगा, लेकिन हुकूमत कोशिश करेगी। मौजूदा हुकूमत के आने से क्या बेहतरी हुई है? खान साहब ने IMF के पीछे पड़ गए थे या IMF खान साहब के पीछे पड़ गया था, चलिए जी ठीक है, माना डॉलर जो है वो आसमान से बातें कर रहा है, लेकिन मौजूदा हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी थी? मौजूदा हुकूमत की स्ट्रेटजी तो ये थी कि बस उनकी जान बच जाए किसी तरीके से, खान साहब को हटा दिया जाए, वरना खान साहब ने एक एक करके सबको बंद करवा देना था। किसी पे क्या केस करना था, किसी पे क्या केस करना था। खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान आपकी नजरों से गुजरा होगा, उन्होंने बरमला कहा था टीवी पे कि जी हमने यही इसलिए ये सब इकट्ठे जो हम हुए। जरदारी साहब का स्टेटमेंट है कि हमें पता था मुल्क इस माशी बहरान से गुजरा है, लेकिन इससे कबल हमने सोचा कि खान साहब को हटाना जो है वो हमने जरूरी समझा, जबकि हमें पता था कि हमें किन मसाइल का सामना होगा। बिल्कुल। और इलेक्शन, ये जो बजट में हुकूमत कोशिश करेगी कि इतना रिलीफ दे कि वो मुंह दिखाने के काबिल हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो PDM की जो जमातें हैं वो आम आदमी के पास वोट लेने किस मुंह से जाएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, 170 रुपए किलो आटा मिल रहा है जी। आप आटे से लेकर रोजमर्रा इस्तेमाल की जितनी भी अशिया हैं उनकी कीमतें देखें और आप परेशान हैं कि आप 25 से 30 हजार रुपए जो कम से कम हमारी आमदनी है उसमें कैसे इस दौर में गुजारा हो सकता है। तो बज़ाहिर देखा जाए तो PDM के जो अगराज़ मकासद थे वो पूरे नहीं हो सके हैं और उनका जो एक मकसद था वो बहरहाल पूरा हो गया। बिल्कुल ठीक है, मुसर्रत साहिबा का रुख कर लेते हैं। मुसर्रत साहिबा, PDM हमें प्रेशर में नजर आती है, क्या यही वजह है कि PDM फिल फौर जो है वो आम इंतखाबात की तरफ नहीं जा सकती? देखिए, PDM के ऊपर तो वैसे भी बहुत सारे प्रेशर है, उन्हें वो वैसे भी कंफ्यूजन का शिकार है कि हम क्या करेंगे। खान साहब का सबसे बड़ा प्रेशर तो खान साहब का है कि खान साहब अगर इक़्तिदार में आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि उन्हें सारा खौफ जो है ना वो सबको है कि खान साहब अगर इक़्तिदार में आ गए तो क्या होगा, इसीलिए खान साहब के सब पीछे पड़े हुए हैं। और दूसरी बात रही जो पाकिस्तान के भी हालात है ना, आप यकीन करें दुख की बात ये है कि ये 13 जमातें मिलके भी मतलब थोड़ा सा भी चेंज नहीं लेके आए। ये पहले दिन से खान साहब के पीछे लगे हुए थे, इन्हें पाकिस्तान से तो कुछ भी कोई गर्ज ही नहीं है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। इन्हीं के पीछे लगे हुए थे? नहीं, खान साहब इनके पीछे नहीं लगे हुए थे, इनके पुराने अपने ही केसेस थे जो नून लीग ने PP पे किए हुए थे, PP की क़यादत ने नून लीग की क़यादत पे किए हुए थे। खान साहब ने कोई भी केस हमारी हुकूमत हम केसेस पे दोबारा तहकीकात करते हैं। देखिए, कोई भी ऐसे केसेस नहीं थे। अच्छा, मेरा जो मेन फोकस है ना, अभी आपने कहा कि ये जो भी नई बजट आएगी, बजट में क्या होगा। बजट से पहले पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं। मैं आज एक एडवर्टाइजमेंट देख रही थी कि 1 लाख
ہم جو ہے نا یوتھ کو لیپ ٹاپ دیں گے. یار ہمیں آٹے کی بوری آپ نے جب دینا شروع کر دی تھی تو پتہ نہیں کتنے غریب لوگ جو ہے نا بےچارے مر گئے تھے. ابھی آپ لیپ ٹاپ دینے جا رہے ہیں. بجٹ اس طرح بنائی جاتی ہے, سیاست اس طرح کی جاتی ہے, ملک کو اس طرح چلایا جاتا ہے. آپ کے پاس لیپ ٹاپ کے لیے پیسے, ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ بڑی بڑی جو ہے نا گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں. آپ پتہ نہیں پوری دنیا, ہاں الیکشن کرانے کے پیسے نہیں. پوری دنیا کے بلو ساتھ تو پوری دنیا کو گھوم رہے ہیں, اور پاکستان میں تو وہ ویسے بھی کم نظر آتے ہیں. مطلب یہ اتنے سارے پیسے کہاں سے آتے؟ خدا کے واسطے آپ اپنے سارے خرچے کٹ ڈاؤن کر دیں. غریب لوگ جو ہے نا خودکشیاں کر رہے ہیں, مطلب ڈیورسز کا ریٹ بڑھ چکا ہے. مطلب ہمارے یوتھ جو ہے نا. مسرت صاحبہ آپ کے وقت کا, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی ہمارے گیسٹ تھے, آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اس میں عوام کو کیا ریلیف ملے گا. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.